बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद। प्रोग्राम रूहानी हकीकत के साथ आपका मेज़बान खालिद महमूद हाज़िर खिदमत है। इस प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद होते हैं रूहानी व मजहबी स्कॉलर सरकार वसीम नवैर साहब। अस्सलाम वालेकुम सरकार। इससे पिछले प्रोग्राम ने माशाल्लाह आपने बहुत अच्छी गुफ्तगू फरमाई जादू और नज़र बद के ऊपर। आज मैं गुजारिश करूँगा कि जिन्नात और जादू के बारे में कुछ लोगों को ब्रीफ कर दें कि जिन्नात का जादू के साथ क्या ताल्लुक़ है। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह करीम का बेपनाह एहसान है, उसके करम से, उसके तफ़ैल से इस काबिल हैं कि आज के इस प्रोग्राम में बैठकर आपसे बात की जाए। आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने दोबारा ज़हमत फरमाई और फ़कीर को मौका दिया कि दोबारा बात की जाए। जो आपका सवाल है वो बड़ा अच्छा सवाल है जो आपने किया है कि जादू और जिन्नात के हवाले से। देखिए, जादू जो है उसके बारे में तो मैंने बड़ा तफसीलन आपको बता दिया कि ये इंसान के ऊपर करता है, लेकिन इसके अलावा ये है कि जिन्नात के ज़रिए भी जादू होता है और इसकी बहुत सारी अक़साम हैं जो कि अगर मौका मिला तो इंशाल्लाह आपके प्रोग्राम के ज़रिए लोगों तक बताएंगे। जिन्नात जो है इनके बारे में तो ये है कि ये इंसान की तख्लीक से पहले मौजूद हैं। अल्लाह करीम ने वाज़ेह फरमा दिया है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल जिन्नो वल इंसु इल्ला लियअबुदून। इंसान, जिन्नों और इंसानों को अल्लाह करीम ने अपनी इबादत के लिए पैदा किया। तो जिन्नात जो हैं वो तो मौजूद हैं, इंसान से पहले मौजूद हैं और एक मखलूक है। कुरान पाक में वाज़ेह तौर पर बता दिया गया और बहुत सारे मौक़े ऐसे हैं जहाँ पे जिन्नात को देखने का मौका भी मिला, तो बल्कि मेरे साथ सफ़र भी हुआ, वो कभी वाक़या वो आपको फिर बताया जाएगा। तो बात ये है कि जादू, जिन्नात जो हैं वो हर वक्त इंसानों के लिए जादू नहीं करते हैं, ये बड़ी वाज़ेह सी बात है। एक मखलूक है, आप जब किसी बच्चे को भी तंग करते हैं तो वो भी आपके साथ गुस्से होकर कोई गलत हरकत कर सकता है। तो जिन्नात जो हैं ये खामखा तंग नहीं करते हैं, आप इन्हें देख नहीं सकते, जिन्नात आपको देख रहे होते हैं, हमें देख रहे होते हैं। ये जो एक खौफ हमारे दिलों में पैदा हो गया है या पैदा किया गया है, या बचपन से कहा जाता है कि जी उस कमरे में जिन है, छत पे नहीं जाना, जिन्नात तंग करेंगे। वो मैंने लास्ट प्रोग्राम में बताया कि हमारे सब कॉन्शियस में एक खौफ डाल दिया गया है जो हमारे साथ ज़िंदगी के साथ बढ़ने के साथ साथ वो खौफ भी बड़ा होता जाता है। और होता यह है कि हल्की सी आवाज़ जो है आपको जो है वो परेशान कर दिया। अब छत के ऊपर गए तो कोई आवाज़ आई है तो कहा कि वो जादू है। मुझे यहाँ में एक छोटा सा वाक़या मेरे ज़हन में आ रहा है, वो बताना मैं ज़रूर चाहूँगा आपको, और बड़ा इंटरेस्टिंग वाक़या है। तो वो ये है कि पहले मैं खौफ की बात कर लूँ कि ये बुनियाद है, बुनियादी तौर पे किसी भी जादू की बुनियाद खौफ है। जादू है खौफ का नाम, जितना बड़ा खौफ है उतना बड़ा जादू है, ये तो एक बात समझ लीजिए। अब ये है कि एक खातून थी, उनके भांजे ने कहा कि खाला थी उनकी कि खाला ऊपर ना जाना छत पे, ऐसे ही शुगल कर दिया। तो वो उस दौरान आजकल तो वो बसंत तो ख़त्म हो चुकी है, तो वो माहौल था, मुझे वाक़या बड़ा पुराना याद आ गया, आपने याद करा दिया। तो वो खाला को मना किया कि आपने छत पे नहीं जाना, आवाज़ आती है। खैर वो खाला ने बात थोड़ी सी सीरियस ले ली, लेकिन कहीं ना कहीं था कि मैं छत पे जाके, तो शाम का वक्त था, तो खाला छत पे चली गई। छत पे चली गई तो लाइट तो थी नहीं, तो हवा चली, दरख्त साथ था, हमसायों का दरख्त था, तो उसके ऊपर से आवाज़ आई, खाला बेहोश हो गई। अब जब बेहोश हुई, थोड़ी देर गुजर गई, खाला नीचे ना आई, तो बच्चे ऊपर गए, देखा तो खाला बेहोश थी। उन्हें उठाया तो उन्होंने कहा, भाई आप सच्चे थे, वाकई बड़ी अजीब सी आवाज़ आई है, तो वो कोई जिन ही था और मुझे बिल्कुल, मैं तो पक्का पता है क्या, आइंदा मैं छत पे नहीं आऊँगी। तो कहा कहाँ है, तो कहा ये दरख्त के ऊपर। अब जैसे ही वो उन्होंने पलटा देखा तो हवा चली, तो फिर आवाज़ पैदा जैसी शुरू हुई। वो आवाज़ क्या थी, वो एक उसके अंदर पतंग जो थी वो फंसी हुई थी, वो हवा चलती थी, वो उसकी आवाज़ जो है बड़ी अजीब सी पैदा हो रही थी। तो ये वो खौफ है। जादू है या जिन्नात है, 99.99% खौफ इंसान को जो है वो जादू और जिन्नात की दुनिया में ले जाकर उसे बीमार करता है और इंसान को मसाइल का शिकार करता है। जिन्नात कतन जो है वो इंसानों को तंग नहीं करते हैं अनटिल कि आप उनको उनकी दुनिया में जाके उनको तंग ना करें। वो क्या तरीक़ाकार है वो समझना ज़रूरी है। आपने पहले वो बात कर दूं क्लियर कि जिन्नात के ज़रिए जादू होता है। आमलीन की दुनिया है ये, एक काले इल्म में भी है, ब्लैक मैजिक में भी आता है। रूहानी तौर पे भी बहुत सारे बुज़ुर्ग हैं जिनके साथ जिन्नात होते हैं
اور ہمیں بھی اتفاق ہوا الحمدللہ، تو جو کہ باقاعدہ طور پہ کام آتے ہیں اور مدد کرتے ہیں روحانی طور پہ۔ تو جنات اچھے بھی ہیں برے بھی ہیں، انسان کے اندر بھی انسانوں کا مزاج ہے، طبیعت ہے، ٹھیک ہے، آپ کہتے ہیں فلاں انسان جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، اس سے اوائڈ کریں، نیگیٹو تھاٹس کا مالک ہے، تو ایسے ہی اس کے اندر بھی جو ہیں وہ جنات جو ہیں وہ نیگیٹو بھی ہیں اور پازیٹیو بھی ہیں۔ تو اب یہاں جو سمجھنے والی بات یہ ہے کہ جو انسان اذکار کی دنیا میں رہتا ہے، اللہ کریم کے ساتھ، دین کے ساتھ، سرکار کی سنتوں کے ساتھ جڑ کے رہتا ہے، اس کی تمام مخلوق جو ہے وہ عزت کرتی ہے، نیگیٹو چیزیں پاس ہی نہیں آتی۔ یہ میں بڑی واضح طور پہ بات کر رہا ہوں۔ آپ جنگل میں جا رہے ہیں اور آپ کے اندر ایک خوف ہے، میں نے شروع میں عرض کر رہا ہوں کہ سب سے بڑی چیز ہے خوف، کہ کچھ ہو نہ جائے۔ یہ جو کچھ ہو نہ جائے نا، دس از دا پرابلم۔ اور یہ کب ہوتا ہے؟ جب آپ کا قلب جو ہے وہ خالی ہو جاتا ہے، جب دل جو ہے آپ کا زنگ والا ہوتا ہے، اور جب اس دل کے اندر سرکار کا نور ہوتا ہے، اللہ کریم کی محبت ہوتی ہے، اہل بیت کی محبت ہوتی ہے، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ مجمعین کی محبت دلوں میں بسی ہوتی ہے، تو بندے کے ساتھ کیا ہونی ہے؟ وہ میں نے شروع میں پچھلے پروگرام میں بھی بتایا نا کہ آپ گھر سے نکلتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، میرا اللہ میرے ساتھ ہے، میرا مالک میرے ساتھ ہے، میرا خالق میرے ساتھ ہے، میرا رازق میرے ساتھ ہے، سکون ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہے کہ اس میں فکر والی بات نہیں ہے۔ فرق میں نے آپ کو واضح کر دیا کہ یہ بنیادی فرق ہے، جادو ہوتا ہے، کرنے والے کرتے ہیں، لیکن ہر وقت نہیں ہوتا، نہ ہر جنات، ہر جن جو ہے وہ جادو کے لیے موجود ہے کہ میں نے انسانوں پہ جادو کرنا ہے۔ بس یہ ہے کہ اوائڈ کریں، باغ میں جاتے ہیں بچوں کو اوائڈ کریں، کسی درخت کے اوپر ہوتی ہیں چیزیں ہوتی ہیں، ان کے بچے ہوتے ہیں تو وہ کھیل رہے ہوتے ہیں، کوئی بچہ پاس چلا جائے، بال چلا جائے تو وہ بچہ کھیلنا شروع کرتا ہے، اوائڈ کریں، کیئرفل رہیں۔ اور اگر بچہ وضو میں ہے اور آپ نے اس کے اوپر دعا پڑھی ہوئی ہے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، آپ نے دم کر دیا ہے یا پانی کے گلاس پہ آپ نے دم کر دیا اور وہ پانی اس کو پلا دیا ہے، اس کے چہرے پہ، گردن پہ، سر پہ لگا دیا، تو سکون کریں۔ اطمینان امپورٹنٹ ہے، کانفیڈنس، آپ کا یقین جو ہے وہ امپورٹنٹ ہے۔ اللہ یقین والوں کے ساتھ ہے، یقین پکا ہونا چاہیے۔ سرکار آپ سے پوچھنا یہ چاہوں گا، آپ نے ماشاءاللہ بڑی اچھی گفتگو فرمائی جنات کے اوپر، تو پوچھنا یہ چاہوں گا کہ اکثر ہمارے بچے جو ہیں وہ باہر پارکوں میں جاتے ہیں، تو ان کے لیے کیا حفاظتی اقدامات یہ اس سلسلے میں کرنے چاہیے جنات سے بچنے کے لیے، یا گھروں میں کوئی ایسا واقعہ ہو بتا دیں لوگوں کو کہ کس طرح سے ان کی حفاظت کی جائے؟ آپ نے یہ اچھا سوال کیا ہے، بچوں کے متعلق جو آپ نے سوال کیا یہ بہت ضروری تھا، اس کے حوالے سے تھوڑی سی اور بات ہونی چاہیے تھی، تو وہ میں واضح کر دیتا ہوں کہ دیکھیں ایک چیز تو بڑی کلیئر سی ہے کہ اگر آپ نے جادو سے، جنات سے، نظر بد سے بچنا ہے تو جس قدر آپ طہارت کا خیال رکھیں گے اسی قدر آپ ان چیزوں سے بچ سکتے ہیں۔ نجاست سے دور رہیں، بچوں کو دور رکھیں۔ پارکوں کے حوالے سے کچھ تدابیر ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ جب بچوں کو گھر سے نکالیں، آپ لے کے جائیں تو بچے یقیناً آپ نے ان کے کپڑے چینج ہوتے ہیں، نہیں بھی ہیں تو کوشش کریں کہ کپڑے جو ہیں وہ ان کے پاک اور صاف ہوں۔ اس کے بعد کیا کیجئے کہ گھر سے نکلنے کے بعد ایک تو گھر سے نکلنے کی دعا ہے، گھر کو حفاظت کے لیے بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم، یہ دعا ہے، یہ پڑھ کے گھر سے نکلیے، گھر کی حفاظت بہت اچھی چیز ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ بچوں کے اوپر آپ موضتین پڑھ لیجیے، دو جو صورتیں آخری وہ بچوں کے اوپر دم کر دیجیے، اور اس تصور سے، اس نیت سے کہ ہمارے بچے جب تک پارک میں ہیں یا کہیں بھی جا رہے ہیں، آپ کسی کے گھر جا رہے ہیں، کسی فنکشن میں جا رہے ہیں تو کسی کی نظر لگنی ہے یا کوئی جادو کے حوالے سے بات سامنے آتی ہے، جنات کے حوالے سے، تو بچے ہمارے جو ہیں وہ الحمدللہ محفوظ ہیں۔ موضتین پڑھیے، آیت الکرسی پڑھ لیجیے۔ بات ہے کہ آپ نے جو چیز پڑھی ہے وہ پورے یقین کے ساتھ پڑھیں کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ میں نے یہ پڑھ لیا ہے، اب میرے بچے اللہ کی پناہ میں، تو بالکل کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ بچیاں جو خاص طور پہ ہیں ان کی اصل میں احتیاط ضروری ہے، خواتین کی احتیاط ضروری ہے، سر کو ڈھانپ کے رکھیں، یہ سب سے اہم بات ہے۔ چھوٹی بچیاں جو ہیں ان کے سر کے بال نظر آ رہے ہوتے ہیں تو بچیوں کو ڈھانپ کے رکھیں، درختوں قریب بچیوں، چھوٹی بچیوں کو، بیٹیاں جو ہماری ہیں ان کو نہ جانے دی جائے، دور رکھا جائے، تو یہ ایک بہت بڑی احتیاط ہے۔ باقی چونکہ دین میں ہے کہ سر ڈھانپیں تو سر ڈھانپنے چاہیے، سر پہ دوپٹہ ہونا چاہیے۔ عورت کے جو برکتیں ڈھانپنے میں ہیں، جو برکتیں پردے میں ہیں، وہ برکتیں کسی اور چیز پہ نہیں ہیں، تو دین کے ساتھ جڑنے کے سارے فائدے ہیں۔ اصل بات تو خالص سب یہی ہے، تو وہی ہے کہ جب پارکوں میں جائیں، کہیں بھی جائیں تو سورہ فاتحہ شریف پڑھ لیجئے، سورہ توحید پڑھ لیجئے، اس کے ساتھ موضتین پڑھ لیجئے، دم کر دیجئے، پانی پہ دم کر کے پانی پلا دیجئے،
جیسے آپ کو اچھا لگے، وہ کوئی ایسی بات نہیں۔ گھر کے حوالے سے ہے کہ گھروں کے اندر بلا شبہ چیزیں ہوتی ہیں۔ دیکھیے سرکار کا واضح فرمانے والی شان ہے کہ جب انسان کھانا کھا رہا ہوتا ہے اور وہ کھانے کے اوپر بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھتا تو شیطان شامل ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے شیطان تو موجود ہے، کھانے کے ساتھ شامل ہے۔ تو یہی معاملات اگر آپ اپنی زندگی میں ہر معاملے میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کو لے آتے ہیں تو برکتیں، زندگی جو ہے پوری برکتوں سے برتی جائے گی۔ تو گھر سے نکلتے وقت، کہیں بیٹھتے وقت، اٹھتے وقت آپ جو ہے وہ بچوں کے اوپر پڑھیں۔ اور گھر کے حوالے سے کیا ہے کہ بہترین طریقہ کار یہ ہے، گھر میں انٹر ہو تو اس کی دعا ہے خاص طور پہ آپ السلام علیکم کی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، درود شریف پڑھیں، سورہ توحید پڑھیں، اونچی پڑھیں، کوئی ہے کوئی نہیں ہے، یہ بہت اچھی چیز ہے۔ اور یہ تو ہوتا ہے کہ گھروں کے اگر چیزیں ہوں یا جنات واضح طور پہ ہوں تو وہ اپنا اظہار بھی کرتے ہیں اور بعض کا نہیں بھی کرتے ہیں۔ تو یہ تو صورت میں ہے کہ اگر کوئی چیز ہے تو نکالی جا سکتی، لیکن گھروں میں صفائی کا خاص طور پہ خیال رکھیں۔ میں نے اکثر دیکھا ہے کہ گھروں کے کچن بہت خراب ہوتے ہیں، ایک عرصے عرصہ تک جو ہے وہاں پہ وہ جو ہے وہ کائی لگی ہوتی ہے، اور کمرے جو ہیں اکثر بیڈ روم جو ہیں وہ جالے وہاں پہ لگے ہوتے ہیں۔ اب جو بیڈ رومز ہیں آپ کے اور جو بیڈ ہیں ان کے نیچے جالے لگے ہوتے ہیں، آپ ٹی وی کے پیچھے دیکھیں، آپ LCD کے پیچھے دیکھیں جالے لگے ہوں گے۔ تو معمول لائف کا بنا لیں کہ ہر سیٹرڈے کو ہفتے والے دن گھر کی جنرل صفائی کریں، ارلی مارننگ اٹھے اور صفائی کیجیے، گھر کے اندر برکت آئے گی، سکون ملے گا اور اطمینان ہوگا، چیزیں جو ہے وہ تنگ نہیں کریں گی۔ کوئی چیز ایسی ہوگی بہت حد تک یقین ہے کہ وہ چلی جائے گی۔ ہاں کوئی بڑا مسئلہ ہوتا ہے، گھر کے اندر کوئی ہیوی چیزیں ہیں یا کسی ڈیرے پہ ہیں تو وہ اپنا اظہار بھی کرتی ہیں۔ مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے، وہ میں اگر آپ کہیں تو وہ آپ کے ساتھ میں شیئر کر لیتا ہوں۔ وہ بڑا اہم واقعہ ہے، ہاں جی میں بڑا اہم واقعہ میری زندگی کا، آج سے کوئی غالباً 10 سال پہلے کی بات ہوگی۔ ایک علاقہ ہے پنڈ دادن خان، اس سے پہلے گاؤں آتا ہے ککڑ پنڈی۔ یہ گاؤں مجھے وہاں پہ ایک بہت ہی محترم المقام شخصیت تھی، اللہ کریم ان کو کروڑوں جنتیں نصیب کریں اور ان کے لیے مالک اپنی خاص برکتیں ان پہ نزول فرمائے، ان کی قبر پہ۔ وہ ڈھیری ایک علاقہ ہے، ڈھیری پیرا، بڑا مشہور گاؤں ہے، اور وہاں پہ وہاں کی شخصیت تھی پیر عقیل صاحب، اب وہ پردہ فرما گئے ہیں۔ میں ملیشیا میں تھا تو مجھے پتہ چلا ان کے حوالے سے، ان کا ایک مرید تھا انترا خان، وہ بھی پردہ فرما گئے، بہت ہی پیارا اور محبت کرنے والا انسان تھا۔ اللہ کریم اپنی برکتوں سے اور ان کی قبر پہ رحمت نازل فرمائے۔ وہ آدمی میرے ساتھ تھا اور وہ واقعہ مجھے آج تک نہیں بھول پایا۔ مجھے اس گاؤں کے کسی ڈیرے پہ لے گیا، مجھے وہ ڈیرا تو شکل آ رہی ہے لیکن وہ لوگ یاد نہیں آ رہے، تو کہ مجھے کہتا ہے کہ سرکار یہاں پہ نہ کوئی چیزیں ہیں تو ان کو نکالیں۔ وہ میں وہاں گیا تو اس ڈیرے کے اوپر تو میں نے پتہ چل گیا کہ چیزیں ہیں، تو میں رات کو وہیں سویا ان کے ڈیرے پہ، ساتھ ان کے اس علاقے کے جو بڑے تھے، وہ ان کے جو ملازمین تھے وہ بھی موجود تھے۔ تو جیسے ہی رات کو میں سویا تو میری ایک روٹین ہے کہ رات کو الحمدللہ اللہ کریم جو ہے وہ کرم فرماتے ہیں، کچھ نہ کچھ ذکر اذکار ہو جاتے، تو میں نے کہا میں نے نماز پڑھنی ہے، تہجد پڑھنی ہے۔ تو وہ میں نے جگہ ایک مخصوص جو ہے وہ دیکھی، تو وہاں میں نے وہ ان کا جو خاص ملازم تھا رنترے کو میں نے کہا کہ انترا خان میں نماز پڑھنی ہے، تو تم نے دھیان رکھنا ہے اگر کوئی چیز نکلتی ہے تو کسی نے کچھ کرنا نہیں، سکون سے بیٹھنا ہے اور خیال نظر رکھنا ہے۔ وہ بڑی مطلب اس وقت ان کے پاس وہ کیمرہ نہیں تھا، فون نہیں تھا کہ وہ اس کو ریکارڈ کرتے، رات کا ٹائم تھا، آلموسٹ 2:30-3 کا ٹائم ہوگا۔ تو میں نماز شروع کی، تو نماز پڑھنے کے دوران چونکہ جب میں تحیات میں بیٹھا تو آنکھیں میری بند تھی اس وقت، مجھے اتنا محسوس ہوا ہے کہ کوئی چیز جو ہے وہ میرے گرد آئی ہے اور اس کے بعد سامنے ہے، تو پتہ چل گیا کوئی سانپ کی چیز، سانپ ٹائپ جو ہے وہ کوئی چیز ہو سکتی ہے۔ تو وہ مجھے انہوں نے بعد میں بتایا کہ جیسے ہی وہ میں نماز سے فارغ ہوا کہ سرکار بالکل آپ کے سامنے ہم نے سانپ دیکھا ہے اور یہ لوگ اس کو مارنے کی اٹھی ہیں اور میں نے روک دیا کیونکہ آپ نے سختی سے کہا تھا کہ کچھ بھی ہو جائے میرے پاس نہیں کسی نے آنا۔ تو وہ جناب وہ جا رہا ہے، وہ میں نے سلام پھیرا تو وہ جب سانپ وہ نکل کے جا رہا ہے، اس کو مارے، میں نے کہا نہیں اس کو جانے دیجیے۔ اب ہوا کیا کہ جب میں نے وہاں پہ جو عمل کیا وہ چیز نکلی، جنات جو ہیں وہ سانپ کی شکل میں ہوتے ہیں، جانوروں کی شکل میں آتے ہیں، کتا بلی خاص طور پہ اس کی شکل میں آتے ہیں، یہ بھی ایک جنات کی قسم ہے، یہ یاد رکھیے۔ ہر جن جو ہے اتنا نہیں، ویسے جنات لطیف ہیں لیکن خاص قسم ہے جو اشکال جو ہے وہ تبدیل کرتے ہیں۔ تو میں نے خاص وہاں پہ اعلان کیا بھائی اگر کوئی ایسی چیز ہے تو یار یہ جگہ چھوڑ دو۔ جنات بعض اوقات آپ کی بڑی عزت کرتے ہیں اگر آپ ان کے ساتھ آرام سے پیش آتے ہیں،
مجھے ایک عرصہ گزر گیا، مطلب میرے گھر کے پاس بھی تیسری گلی میں ایک واقعہ، ایک بچی بہت زیادہ بیمار تھی، تو وہ بھی مجھے واقعہ یاد ہے۔ اس کو میں نے کہا کہ یار ان کو کہیں کہ آپ کی مہربانی، یار وہ کہہ رہے ہیں، تو وہ کسی کا رکا لکھا جائے تو اگر عزت کی جائے تو وہ بڑی خوشی ہوتی ہے میرے رکے کی اس نے عزت کی ہے، تو میرا جو رکا یہ سمجھے، تو انہوں نے کہا کہ یار مہربانی کریں، تو چھوڑ جاتے ہیں۔ ہاں وہ بہت سخت ہوتے ہیں تو چیزیں چلی جاتی ہیں، تو آج تک وہ مجھے واقعہ نہیں بھول پا رہا۔ وہ سانپ کا جانا، وہ اکثر جو ہے وہاں کے لوگ جو ہیں وہ ان کے کبھی کبھی فون بھی آ جاتا ہے، جی ہم نہیں کبھی بھول پائیں گے۔ تو بات یہ ہے کہ جنات تو موجود ہیں، ہر جگہ پہ موجود ہیں، لیکن یہ تنگ نہیں کرتے ہیں۔ اس والے بڑا جو ہے نا خوف جو ہے اس کو ذہن سے نکال لیجیے، اسی بندے کو تنگ کرتے ہیں جو ان کو تنگ کرتا ہے، جو ان کے لیے مسائل پیدا کرتا ہے۔ آپ اپنی دنیا میں موجود ہیں، اپنا کھانا کھا رہے ہیں، روزگار آپ کے چل رہے ہیں، تو کوئی ایسی بات نہیں۔ ہاں بعض اوقات جنات کا جادو یا اٹیک بہت سویر ہوتا ہے، اس صورت میں آدمی کا اس مسئلے سے نکلنا کافی مشکل ہوتا ہے۔ تو اس سلسلے میں آپ کے علاقے میں کرب و جوار میں کوئی اچھے عالم دین ہیں، بزرگ ہیں، عامل ہیں، ان کو عزت دیں، احترام دیں، ان کے پاس جائیں اور انہیں کہیں کہ جی مہربانی فرمائیں اور ان کی خدمت کریں۔ یقینی بات ہے وہ اس کام کو جانتے ہوں گے تو وہ یقیناً آپ کے لیے حاضر ہوں گے، لیکن ہر بندہ جو ہے اس کام کو نہیں کر سکتا، یہ ایک مشکل کام ہے، مخصوص لوگ ہیں، اس کی ایک محنت ہے، آپ نے مسلح کرنا ہے، کچھ ٹائم گزارنا ہے، پھر اللہ کریم کے کرم سے آپ کے اندر ایک روحانی پاور آتی ہے، آپ یہ کام کرتے ہیں۔ محنت ہے، جس قدر آپ محنت کرتے ہیں، آپ ذکر اذکار کی دنیا میں رہتے ہیں، اللہ کریم کی برکتیں آپ کے ساتھ شامل ہوتی جاتی ہیں۔ تو یہ میں نے ساری چیزیں آپ کے ساتھ واضح کر دی ہیں، مجھے امید ہے کہ بہت حد تک آپ کو جواب جو ہے وہ مل گیا ہوگا۔ سرکار آپ سے گفتگو کا بہت مزہ آیا ماشاءاللہ۔ تو ناظرین، آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا جاتا ہے، آئندہ پروگرام میں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ فرسٹ ون ٹی وی سے خالد محمود کو دیجیے اجازت، انشاءاللہ اسی سلسلے کو آگے بڑھائیں گے اور نئے پروگرام میں پھر حاضر خدمت ہوں گے۔ السلام علیکم۔